नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको GHQ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करेंगे। अडयाला जेल में आज के दिन में एक जनरल के नाम की गूंज क्यों सुनाई दी? पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने इस मामले पर क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है? इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में जज अबुल असनाद साहब की अदालत में आज क्या नाकाबिले यकीन वाक़या हुआ? इमरान खान साहब ने एक जनरल का जिक्र करके जज साहब को कैसे लाजवाब कर दिया? इस दौरान 3 मिनट तक क्या कुछ होता रहा? इसकी कहानी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में अब से 5 मिनट पहले इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या अहम नोयत का तहरीरी फैसला जारी हो गया है? इस फैसले के दो नुकात मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में नवाज शरीफ के घर से नवाज शरीफ के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत किसने की और उसके बाद नवाज शरीफ के तैयारे की लंदन वापसी के मुतल्लिक क्या अहम और बड़ी खबर आई है, ये खबर भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। एक मारूफ सियासी खातून की एक शर्मनाक वीडियो आज के दिन में लीक होकर कैसे वायरल हुई? इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान क्यों खड़ा किया? इसी वीडियो के कुछ मनाज़िर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको नून लीग की एक खातून को एक फौजी की तरफ से थप्पड़ मारने के मुतल्लिक एक बड़े इंकशाफ से आगाह करते हैं। ये इंकशाफ एक सहाफ़ी ने एक वीडियो की सूरत में किया है। इस इंकशाफ में क्या कहा गया है ये मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस इंकशाफ में ये बताया गया कि नून लीग की एक खातून रहनुमा और नून लीग के कुछ रहनुमाओं की कुछ ताकतवर शख्सियात से मुलाकात हुई। बज़ाहिर ये मुलाकात एक पॉजिटिव नोट पर शुरू हुई, यानी ये मुलाकात एक मस्बत माहौल में शुरू हुई, लेकिन उसके बाद एक ऐसा वाक़या हो गया जिसके बाद यहाँ मुबैना तौर पर नून लीग की एक खातून रहनुमा को थप्पड़ मारे गए। ये वाक़या कैसे हुआ और किस खातून को मुबैना तौर पर थप्पड़ मारे गए, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने ये इंकशाफ किया एक वीडियो पैगाम की सूरत में कि कुछ ताकतवर शख्सियात और नून लीग के कुछ रहनुमाओं की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में एक ताकतवर शख्सियत ने नून लीग के इन रहनुमाओं को ये कहा कि हमने नवाज शरीफ को रिलीफ लेकर दिया है। नवाज शरीफ अदालती फैसलों के नतीजे में मफरूर, इश्तिहारी और मुजरिम थे, लेकिन हमारी कोशिशों के बाद और हमारी सपोर्ट के बाद ही नवाज शरीफ को अदालतों में इतना प्रोटोकॉल मिला। हमारी कोशिशों की वजह से एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक हुए, वरना ये जो तमाम फेवर्स हैं ये नवाज शरीफ को नहीं मिल सकती थी। और नून लीग को ये तस्लीम करना चाहिए कि अहम हलकों ने, यानी गैर सियासी हलकों ने, जिसके मुतल्लिक आप ये कह लें कि तासुर ये दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया। अब इसी इंकशाफ में ये कहा गया कि जब इन ताकतवर शख्सियात की जानिब से नून लीग के रहनुमाओं को और नून लीग की एक खातून रहनुमा को ये कन्वे किया गया, तो इस पर नून लीग की ये जो रहनुमा हैं मुबैना तौर पर इन्होंने कुछ ओवर एक्टिंग की और इन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ के साथ तो पहले बड़ी ज़्यादती हुई थी, अभी नवाज शरीफ को ना तो कोई रिलीफ मिल रहा है ना कोई प्रोटोकॉल मिल रहा है। नवाज शरीफ के हक़ में जो फैसले आ रहे हैं ये इंसाफ पर मबनी फैसले हैं, लेकिन यहाँ पर एक ताकतवर शख्सियत बरहम हो गई जो कि इसी मुलाकात में मौजूद थे। अब इस ताकतवर शख्सियत ने यह कहा कि अगर नवाज शरीफ को रिलीफ हमारी वजह से नहीं मिल रहा तो फिर अदालतों से नवाज शरीफ के हक़ में कैसे धड़ाधड़ फैसले आ रहे हैं, किस तरह से एक ही दिन में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए फ़िक्स हो जाती हैं, एक ही दिन में महफूज फैसले सुना दिए जाते हैं और नवाज शरीफ की बरियत के फैसले आ जाते हैं। अब इस पर इस लीगी खातून ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप तो PTI के किसी सहाफ़ी के तौर पर या PTI के किसी हमदर्द के तौर पर बात कर रहे हैं। मुबैना तौर पर नून लीग की ये जो खातून है इन्होंने इस ताकतवर शख्सियत को ये कहा और मुबैना तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप एक यूथिये की तरह बात कर रहे हैं। अब इस पर ये जो ताकतवर शख्सियत थी ये इतनी बरहम हुई
کہ اس نے نون لیگ کی اس خاتون کو کان کے نیچے ایک تھپڑ مار دیا، اور اس کے بعد یہاں پر ماحول اتنا تلخ ہو گیا کہ باقی جو لوگ تھے ان کو بیچ بچاؤ کرانا پڑا۔ باقی یہاں پر جو طاقتور شخصیات موجود تھیں وہ بھی نون لیگ کے ان رہنماؤں پر برہم ہو گئیں۔ یہ واقعہ اسلام آباد کا بتایا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ایک نہیں بلکہ نون لیگ کی یہ جو خاتون ہے، ان کو ایک غیر سیاسی شخصیت جس کے متعلق یہ تاثر دیا گیا کہ یہ شخصیت پاکستان کے طاقتور حلقوں سے تعلق رکھتی ہے، اس نے ایک نہیں اس نون لیگ کی خاتون کو 2 تھپڑ مارے۔ لیکن اس کے بعد اس معاملے میں ایک اور ٹوسٹ بھی آ گیا، اور وہ ٹوسٹ یہ ہے کہ اس صحافی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جب یہ تھپڑ کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد نواز شریف کو کال کی گئی، نواز شریف کو کال کر کے آگاہ کیا گیا کہ اس طرح سے کچھ غیر سیاسی جو شخصیات ہیں ان سے نون لیگ کے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں ہماری جو یہ نون لیگ کی خاتون رہنما ہیں ان کو 2 تھپڑ مارے گئے ہیں۔ اب یہ جو دعویٰ ہے یا یہ جو انکشاف ہے یہ ان صحافی نے کیا ہے، ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے اس واقعے کی تردید یا تصدیق نہیں کی۔ لیکن یہاں آپ کو ایک جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس جنرل کی گونج اڈیالہ جیل میں کیوں سنائی دی، اور اس کے بعد 3 منٹ تک کیا غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی۔ ایک ایسی صورتحال جس کو پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر ڈاؤن پلے کیا، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستانی میڈیا نے اس واقعے کو مکمل طور پر سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں ان 3 منٹس کے اندر کیا واقعہ ہوا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سائفر کیس کی سماعت جج ابو الاسناد صاحب کی عدالت میں ہوئی۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود، ان کے احکامات کے باوجود ایک جعلی طریقے سے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کی گئی۔ اب یہ وہ جیل ہے اور جج ابو الاسناد صاحب کی وہ عدالت ہے جہاں عمران خان صاحب کو لوہے کے پنجرے میں قید کر کے پیش کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن آج کی سماعت میں ایک جنرل اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بڑی انہونی ہو گئی، اور ایک بڑی ڈرامائی اور ایک بڑی غیر معمولی نوعیت کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب ایک طرف تو عمران خان صاحب جج کے سامنے پیش ہوئے، اور اس سماعت کے اندر صرف 6 صحافیوں کو کوریج کی اجازت ملی، یعنی پورے میڈیا کو اس سماعت کی کوریج کی اجازت نہیں دی گئی۔ 6 صحافی ایسے تھے جن کو اس سماعت کی کوریج کی پرمیشن ملی۔ اب اس سماعت کے دوران عمران خان صاحب اچانک سامنے آئے، اور اس کے بعد ان سے ایک بڑا پیچیدہ سوال بھی کیا گیا، جس پر عمران خان صاحب نے ایک ایسا جواب دیا کہ اس جواب پر جج صاحب، وہاں موجود صحافی یا جو دیگر لوگ تھے وکلاء سمیت، وہ سب حیران پریشان ہو گئے، اور ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ لاجواب ہو گئے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ اس مقدمے میں جناب باجوہ کو بطور گواہ طلب کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ امریکی سفارت خانے کے نمائندے کو بھی اسی کیس میں بطور گواہ طلب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک اور ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی۔ عمران خان صاحب سے ایک اور بڑا اہم نوعیت کا سوال کیا گیا، اس کا بھی عمران خان صاحب نے بڑا حیران کن جواب دیا۔ عمران خان صاحب سے پوچھا یہ گیا کہ کیا آپ کی کسی طاقتور شخصیت سے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے؟ آپ کو کسی طاقتور شخصیت یعنی اسٹیبلشمنٹ یا کسی عالمی طاقت کے نمائندے نے کوئی پیغام بھجوایا ہے؟ آپ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کی نہ تو کسی سے ملاقات ہوئی ہے، نہ ہی ان کے کسی سے مذاکرات ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب سے جڑی یہ جو ویڈیو ہے، اس میں عمران خان صاحب کا آخری جملہ بہت اہم تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ 8 فروری 2024 کو ہونے والے الیکشن میں ان کی جماعت یعنی تحریک انصاف کامیاب ہوگی، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے تو یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کس حالت میں ان کو جیل میں رکھا گیا، اس حوالے سے عمران خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ بظاہر حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ آپ کو ایک طویل عرصے تک جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ جو سٹوری ہے یہ BBC اردو پر شائع ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑا فیصلہ آ گیا۔ عدالت نے عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑا فیصلہ سنا دیا، ایک ایسا فیصلہ
جو یقیناً جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی بہت حیران کن ہوگا، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ بطور چیف جسٹس وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں، لیکن اب ایک جعلی طریقے سے لگائی گئی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے عمران خان صاحب کے متعلق ایک عجیب و غریب فیصلہ سنا دیا۔ اور اب جج ابو الاسناد صاحب نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہوگی، یعنی شواہد ہو نہ ہو، گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو نہ ہو، پہلے سے طے کر لیا گیا ہے کہ ہر صورت میں 100 کی سپیڈ سے نہیں 300 کی سپیڈ سے یہ مقدمہ آگے بڑھے گا، یہ ٹرائل آگے بڑھے گا، اور 12 دسمبر کو ہر صورت میں خان صاحب پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ آپ کو نواز شریف کے طیارے کی واپسی کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس دلچسپ واقعے سے جڑا ایک کلپ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ خبر اس وقت آئی جب نواز شریف کے گھر سے نواز شریف کے اپنے ایک انتہائی قریبی شخصیت نے نواز شریف کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس بغاوت سے جڑا ایک 34 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ اس وقت وائرل ہے، اور اسی کلپ پر لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں، کیونکہ اب نواز شریف کے اپنے ایک قریبی شخص جس کو نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت استعمال کیا، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی پنجاب میں 80% مقبولیت ہے، نون لیگ ہمیشہ آمروں کی سیاست کرتی ہے، وہ کبھی بھی اہم حلقوں کی سپورٹ کے بغیر الیکشن نہیں لڑتی، اور اسی وجہ سے اب بھی نواز شریف ووٹ کے ذریعے نہیں بلکہ اہم حلقوں کی سپورٹ کے ذریعے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو انکشافات ہیں یہ اب نون لیگ کے اپنے رہنما جاوید ہاشمی صاحب نے کیے، لیکن یہاں پہ نواز شریف کے ایک کارندے نے اچانک بلاول زرداری کی پیٹھ پر کس قسم کا وار کیا، اس کے متعلق جو ویڈیو وائرل ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس خبر سے جڑا مرکزی نقطہ مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب نواز شریف کے اس ہرکارے نے براہ راست بلاول زرداری پر وار کیا اور یہ کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اصل میں گدھوں اور گھوڑوں کی جماعت ہے، بلاول ممی ڈیڈی ناکام وزیر خارجہ تھا، بلاول اخلاق سے گرا ہوا ایک شخص ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر نون لیگ کو اتحادی حکومت بنانی پڑی تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نون لیگ حکومت نہیں بنائے گی۔ اور اب نواز شریف کے یہ جو ہرکارے ہیں حنیف عباسی، انہوں نے نعیم اشرف بٹ صاحب کو یہ انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو پر ایک تہلکہ بھی مچا ہوا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو پی ٹی آئی کے سونامی کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں، اس سے جڑے 2 کلپس کے کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب کے پی میں پی ٹی آئی کے ریکارڈ توڑ جو ورکرز کنونشن ہے، اس کے بعد بلوچستان میں بھی پی ٹی آئی کے کنونشنز کا سکیجول جو ہے یہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب ضلع یوب، پشین، اسی طرح ہرنائی اور باقی جو علاقے ہیں بلوچستان کے، وہاں پر پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن منعقد کیے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو نواز شریف کے طیارے کی واپسی کے متعلق ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب الیکشن میں تاخیر کے حوالے سے خود الیکشن کمیشن نے ایک بہت بڑے خدشے کا اظہار کر دیا، کیونکہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کروانے کے لیے جو فنڈز فراہم کیے جانے تھے یہ ایک حکمت عملی کے تحت روک دیے گئے۔ اب اس پوری صورتحال میں معروف اور پاکستان کے باصول اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کی بہت زیادہ ریچ بھی ہے، اوریہ مقبول جان صاحب، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ نواز شریف واپسی کے بہانے تلاش کر رہا ہے اور نون لیگ اس کا وبال پیپلز پارٹی کے سر پر ڈالنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔